अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल से तो पता चल चुका होगा कि आज हम किस मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं। मौजू की तरफ तो बाद में आते हैं, लेकिन एक खौफनाक वाक़े के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। ये वाक़या है 8 अगस्त का वाक़या है और इसी महीने का वाक़या है। आरजेकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि वेस्ट बंगाल के कलकत्ता सिटी में नॉर्थ के एरिया में शाम बाजार में वाक़या एक हॉस्पिटल है। इसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर है और अपनी स्पेशलाइजेशन कर रही है। 31 ईयर उसकी एज है और वो नाइट शिफ्ट की 36 आवर्स ड्यूटी पर है। ये कॉलेज जो है, इस कॉलेज का प्रिंसिपल है संदीप घोष। इस प्रिंसिपल के ऊपर बहुत सारे इल्जाम पहले से भी लग चुके थे कि ये प्रिंसिपल जो है ये बहुत ज्यादा करप्ट इंसान है, लेकिन हम इसके डिटेल में नहीं जाना चाहते। हम इसी वाक़े के ऊपर बात करते हैं कि 8 अगस्त और 9 अगस्त का जो वाक़या पेश आया, जिसने अभी इंडिया को हिला के रख दिया है। ये वाक़या कुछ ऐसा पेश आया कि ये लड़की जो थी वो नाइट शिफ्ट की ड्यूटी पर थी। रात को 11 बजे के टाइम पे इन्होंने अपने वालिदैन के साथ बात की और इसकी ड्यूटी जो थी वो स्टार्ट हो गई। तो ये अपनी रूटीन राउंड्स पर थी 2 बजे तक। तो रात 2 बजे तक इसने अपने कुछ राउंड्स मुकम्मल किए। आपको यहाँ जरा बताते चले कि स्पेशलाइजेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हॉस्पिटल्स में यही मतलब ऐसा ही वो हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं। कभी किसी का 72 आवर्स शिफ्ट होता है, किसी का 24 आवर्स शिफ्ट होता है, किसी का 36 आवर्स शिफ्ट होता है, किसी का मतलब इसी तरह के शिफ्ट्स होते हैं। ये मैंने मैक्सिमम आपको बता दिया, ठीक है। तो ये भी एक डॉक्टर थी और अपने वालिदैन के साथ बात करने के बाद वो अपनी ड्यूटी पे चली गई। रात 2 बजे वो ड्यूटी से फारिग होकर एक डिनर के लिए अपने 4 और कुलीग्स के साथ, जिसमें उनकी तरह 2 स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। तो रात 2 बजे के टाइम को जब वो ड्यूटी डिनर से फारिग हो जाती है, तो वहां पे एक सेमिनार हॉल होता है जो इसी हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पे मौजूद है। इसी हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पे जो सेमिनार हॉल मौजूद है, इसके बाहर तो सीसीटीवी कैमरास मौजूद है, लेकिन हॉल के अंदर सीसीटीवी कैमरास मौजूद नहीं है। तो ये डॉक्टर साहिबा जो है ये सेमिनार अपने कुछ दोस्तों के साथ भी सेमिनार हॉल में जाती है और वहां पर ये कुछ ओलंपिक्स गेम्स देखना शुरू करते हैं। तो ड्यूटी से जब कोई बंदा फारिग होता है तो वो थकावट का भी शिकार होता है। तो मतलब जब ये ओलंपिक्स की गेम्स देखती है तो आपको पता होगा कि उसी वक्त पेरिस ओलंपिक्स में हमारे अरशद नदीम, पाकिस्तान के अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा का जो मुकाबला था वो भी आप सबने देखा होगा। यही वो देख रहे थे कि फिर वो सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल का कंपटीशन हुआ और पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीत लिया और इंडिया ने सिल्वर मेडल जीत लिया। बहरहाल ये 3 बजे का टाइम था कि वो बहुत थक चुकी थी। तो मतलब आई थिंक इन माय ओपिनियन अभी कोई फाइनल रिपोर्ट्स नहीं आई है, लेकिन बताया जाता है कि उसी हाल में वो सो गई थी और 3 बजे भी मतलब कोई आया था कोई रिपोर्ट दिखाने के लिए। तो ये वो आखिरी टाइम था, रात के 3 बजे का आखिरी टाइम जब इसको जिंदा देखा गया था। और फिर बाद में सुबह 7:15 पर उसके सुपरिटेंडेंट, हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट जो थे, वो कॉल करते हैं उनके पेरेंट्स को कि आप हॉस्पिटल आ जाए और आपकी जो बच्ची है वो अच्छी हालत में नहीं है, ठीक हालत में नहीं है। बहरहाल जब नजदीक पुलिस स्टेशन था, उसका नाम है थाला पुलिस स्टेशन। ये बिल्कुल ये हॉस्पिटल जो था ये इसी पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में आता है। जब ताला पुलिस स्टेशन वहां पे चूंकि पुलिस कांस्टेबल्स ड्यूटी भी कर रहे होते थे, जब उनको सुबह केस का पता चला तो फौरी तौर पर उन्होंने जब फर्स्ट वो विटनेस आए तो उन्होंने देख लिया उस लड़की के जिस्म पर 10 मार्क्स मौजूद थे और वो इंजरीज के 10 मार्क्स थे और उनके प्राइवेट एरिया से भी खून निकल रही थी, उनकी आंखों से भी खून निकल रही थी। इसी तरह के इंजरी के मार्क्स उनके ऊपर मौजूद थे। बहरहाल वो फौरी तौर पर ताला पुलिस स्टेशन को कॉल करते हैं। जब वहाँ कॉल करते हैं तो पुलिस आती है, एविडेंस कलेक्ट करती है और मतलब इसी तरह ये केस जो है ये मतलब आगे चलता है। आपको बताते चले, पाकिस्तान के अंदर एक बात बहुत ज्यादा मशहूर है कि पाकिस्तान की पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा करप्ट है, लेकिन सेम टू सेम इंडिया की पुलिस भी बहुत ज्यादा करप्ट और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं पॉलिटिकल लोगों की वजह से। और इसी तरह वो लोग जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये वहां का भी मसला है। तो जब ये केस आया और इसी तरह लोगों ने देखा तो स्टूडेंट ने जो है प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि मतलब ये जो कोई भी हो इसको फौरी तौर पर इसकी सही इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और इसको फरार वाकई सजा देनी चाहिए। आप हॉस्पिटल के अमले को देखें ना कि सुपरिटेंडेंट जो थे वो ठीक 10 बजकर कॉल करते हैं उनके पेरेंट्स को कि आइए आपकी बेटी नाजुक हालत में। फिर दोबारा 11:15 पर दोबारा कॉल करते हैं ये सुपरिटेंडेंट ऑफ द
ہاسپٹل دوبارہ ان کے پیرنٹس کو کال کرتے ہیں اور یہی بتا دیتے ہیں کہ مطلب آپ کی بیٹی نے خودکشی کر دی، مطلب شی کمیٹڈ سوسائڈ. اور بعد میں جب ان کے والدین آتے ہیں تو ان کے بقول ان کے کہ مطلب 3 گھنٹے ان کو انتظار کروایا جاتا ہے، اور اسی 3 گھنٹے انتظار کے بعد ان کو صرف یہی بتایا جاتا ہے اور لڑکی کے والد کو یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ اونلی یو کین گو انسائڈ، اور صرف آپ پکچر لے سکتے ہو، آپ اندر جا سکتے ہو لیکن صرف پکچر لے سکتے ہو اور کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اس کا والد صاحب بتاتے ہیں کہ مطلب اسی طرح 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد اگر آپ اس کے پرنسپل کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں نا تو پرنسپل کیا کہتا ہے، اس کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ مطلب اسی طرح 4 بجے کے ٹائم کو 3 بجے کے ٹائم کو سیمینار ہال میں ایک لڑکی کا جانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. مطلب ایک ہاسپٹل ہے، یہ ان کی ڈیوٹی کے آرز چل رہے ہیں، اور آپ اگر یہ اسٹیٹمنٹ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز سے خالی نہیں ہے. تو بہرحال جب ایویڈنس کلیکٹ کیے جاتے ہیں تو پولیس آ جاتے ہیں، پولیس کے ساتھ ساتھ FBI CBI یہ لوگ جب آ جاتے ہیں تو فرسٹ ایویڈنسز کے طور پر جب کچھ کلیکشنز کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں CCTV کیمراز موجود تو نہیں تھے ہال میں، لیکن سب لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اور ایک لڑکے کو دیکھا جاتا ہے جو کہ 11 بجے ہاسپٹل سے نکلتا ہے اور پھر دوبارہ 4 بجے ہاسپٹل میں ان ہوتا ہے. یہ لڑکا جو ہے سنجائے رائے اس کا نام ہے، اور یہ بندہ جو ہے یہ لڑکا یہ پھر اسی ہاسپٹل میں نہ ان کا کوئی مطلب کوئی ڈیوٹی ہے، نہ ان کا مطلب کوئی نہ وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، لیکن یہی بتایا جاتا ہے کہ جو 5 ڈاکٹرز تھے اسی وقت 5 لوگ ڈیوٹی پر تھے اسی وقت اس لڑکی کے ساتھ، اسی ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ. تو ان کو بلایا جاتا ہے اور پولیس ان سے پردن انٹرویو لیتے ہیں. تو چونکہ جب یہ 5 لوگ سیملر آنسرز دے دیتے ہیں تو پولیس ان کو چھوڑ دیتے ہیں، رہا کر دیتے ہیں کہ مطلب ٹھیک ہے صحیح ہے، اگر ان کے بیانات میں کچھ تضاد ہوتا تو پھر ہو سکتا تھا کہ مطلب ان میں سے کوئی انوالوڈ ہوتا، لیکن ایسا نہیں تھا، تو اس لیے ان کو چھوڑا گیا. جب ان کو چھوڑا گیا تو ایسے اسی بندے کو تلاش اس بندے کی شروع ہو گئی. جب اس بندے کی تلاش شروع ہو گئی تو اسی حال میں کچھ بلوٹوتھس بھی ملے تھے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اسی بندے کی تلاش شروع کر دی گئی. تو وہ بھی ایک پولیس ایک کنٹونمنٹ ایریا میں وہ بندہ جو تھا وہ رہائش پذیر تھا، اور بعد میں ان کو ٹریس کر دیا گیا. اور جب ان کو ٹریس کر دیا گیا ان کو پکڑا گیا. جب ان کو پکڑا گیا تو اس کے جسم پہ بھی نشانات پائے گئے، اور اسی طرح ان کے بلوٹوتھ کو جب کنیکٹ کر دیا گیا تو ان کے بلوٹوتھ بھی وہ بھی کنیکٹ ہو گئے. اور جب وہ بھی کنیکٹ ہوئے تو اس سے تو یہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ مطلب دس مین از انوالوڈ ان دس کیس. لیکن صرف یہی نہیں تھا، جب ڈاکٹرز کی رپورٹ آئی تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ جو ہے ملٹیپل لوگ اس کیس کے اندر انوالوڈ ہیں. میں وہ اسپیسیفک ورڈز یہاں پہ مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ انگلش میں کہوں گا کہ ملٹیپل پینیٹریشنز ہو چکی ہے، صرف ایک بندے کا کام یہ نہیں ہے. بہرحال یہ کیس جو تھا یہ کورٹ میں چلا گیا. جب کورٹ میں چلا گیا تو اسٹوڈنٹس، ہر ہاسپٹل کے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ پروٹیسٹ شروع کرنے لگے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیس جو ہے یہ پولیس نہیں بلکہ یہ CBI کے حوالے کرنے چاہیے، ورنہ اگر یہ کیس پولیس کے پاس رہے گا تو پھر یہ ایویڈنسز کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح یہ کیس بھی حتمی شکل کو نہیں پہنچے گا. بہرحال اس کے والد صاحب کا اسٹیٹمنٹ کچھ یوں تھا کہ چلے ٹھیک ہے، ہم اس کو تو ریوائز نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو گئی، ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، لیکن کم از کم یہ دکھنا چاہیے کہ ہمیں انصاف ملے. تو انصاف کے لیے آپ کو بتاتے چلے کہ یہ جو سنجائے رائے جو بندہ تھا جو دیکھا گیا تھا 4 بجے ہاسپٹل کے اندر آنے، CCTV کیمراز نے جو ان کو کیپچر کر لیا تھا، اس کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلے اسی ہاسپٹل میں کچھ کک بھی رہا ہے. اس کے علاوہ یہ ایک سویلین اور ایک مطلب ایک والنٹیرلی یہ پولیس کے ساتھ بھی ایک ورک کر رہا ہے، مطلب کچھ جیسے کہ مطلب کچھ سویلین کاموں میں، فلڈز میں، یا مطلب اسی طرح کے کچھ اچھے کاموں میں، لیکن ایک والنٹیرلی پولیس کے ساتھ رہا ہے. اور یہ پولیس کا مطلب اپنے بائک کے اوپر پولیس کا وہ اسٹیکر بھی لگا دیتا تھا، اور مطلب یہی کچھ کرتا تھا اپنے آپ کو ان ٹچ رکھنے کے لیے. اور اسی ہاسپٹل کا جو پرنسپل ہے سندیپ گھوش، اس کے ساتھ بھی اسی سنجائے رائے کے جو تھے وہ لنکس پائے جاتے ہیں کہ مطلب سنجائے رائے کے لنکس اس کے ساتھ بھی تھے، اور مطلب یہ لوگوں کو جھانسا بھی دے دیتا تھا کہ مطلب ہم آپ کو ہاسپٹل میں لوگوں سے پیسے لیتے تھے، اور ہاسپٹل میں نوکری کا جھانسا دے کر اسی طرح کے کاموں میں یہ بندہ ملوث تھا. اور انہی ہاسپٹل کے ایک اور سپرنٹینڈنٹ بتاتے ہیں کہ مطلب یہ جو سندیپ گھوش تھا پرنسپل اسی کالج کا، یہ بہت کرپٹ بندہ تھا، جہاں پہ ان کو راستہ ملتا تھا وہیں سے یہ پیسے جو تھے وہ کھاتا تھا. اسی طرح اس کیس کو اگر آپ دیکھیں تو اسٹوڈنٹ نے بہت بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ شروع کیے، جس طرح کے بنگلہ دیش میں ہو رہے تھے. مطلب اسی کو یہ صرف انڈیا میں پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، انڈیا میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مطلب ریپ کیسز انڈیا کے اندر بہت زیادہ ہے. میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا لیکن اس واقعے کے بعد. تو جب یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ مطلب چلے ٹھیک ہے، لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ہم اس کیس کو CBI کے حوالے کرتے ہیں، پولیس سے اس کیس کو لے لیتے ہیں. تو پولیس سے اس کیس کو لے لیا گیا اور CBI کے حوالے کر دیا گیا. جب CBI کے حوالے کر دیا گیا تو اسی وقت آپ دیکھیں نا، پاکستان اور انڈیا کے اندر کرپشن، فورجری
اور اسی طرح کی چیزوں کی مماثلت دیکھیں تو وہ جو سیمینار ہال ہے اسی کے قریب ایک روم ہے، ایک آفس ہے، اس کو ڈسٹارٹ کرنا شروع کر دیا گیا تاکہ اس کو رینوویشن کے نام سے، ریکنسٹرکشن کے نام سے اس کو گرایا جانا شروع ہو گیا، اس کو گرانے لگے یہ لوگ. تو کچھ اسٹوڈنٹس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ایویڈنس سائٹ ہے آپ اس کے ساتھ اس کے قریب آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ ایویڈنس کو کیوں ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. آپ کو یہ بتاتے چلے کہ CBI جو انڈیا کی ہے یہ اچھی ایجنسی ہے، جو جس طرح آپ سمجھے کہ پاکستان کے اندر کچھ ایجنسیز ہیں وہ بھی اسی طرح بہت اچھے کام کر رہے ہیں، تو اسی طرح CBI کی رپورٹنگ بھی اچھی ہے، تو لوگوں کا اعتماد ہے CBI کے اوپر، اس لیے یہ ڈیمانڈ بھی کر رہے تھے CBI کے حوالے کر دو. تو اسٹوڈنٹس نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں کہ ایویڈنسز کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں. بہرحال بھرپور کوشش کر دی گئی لوگوں نے. اسٹوڈنٹس نے یہ بھی کہا کہ پرنسپل کو بالکل ٹرمینیٹ کرنا چاہیے، بجائے ٹرمینیشن کے پرنسپل کو اسی میڈیکل کالج سے ٹرانسفر کر دیا گیا دوسرے میڈیکل کالج میں. تو اسٹوڈنٹس نے یہ کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر سپورٹنگ دا کرمنلس. اور آپ کو یہاں پہ ایک اور بھی بتا دیں، مودی کے اوپر بھی اسی طرح کے کلیمز ہیں کہ وہ جو ہے وہ اسی طرح کرمنلز ریپسٹ کو سپورٹ کرتا ہے. اب بہرحال یہ کہ CBI کے پاس چلا گیا اور کچھ اور وہ انویسٹیگیشن کریں گے اور اس کے بنیاد پر جو کچھ بھی ہوگا وہ نئی انفارمیشن سامنے آئے گی. لیکن میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کو موسٹ ریفسٹ کنٹری کیوں کہا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ انڈیا کے اندر جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، ریپسٹ کے جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، وہ دنیا میں سب سے زیادہ کیسز انڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کو ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہم آپ کو بتا دیں تو وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں تقریباً 30% خواتین ایسے ہیں کہ جو اسی طرح کی سیکشول ہراسمنٹ کے شکار ہوتے ہیں اور اسی طرح کی چیزوں کے شکار ہوتے ہیں. لیکن اگر سنگل انڈیا کو دیکھیں نا، انڈیا کو دیکھیں تو بقول انڈیا کے گورنمنٹ کے، خود انڈیا کے گورنمنٹ کے ایوریج اینولی تقریباً 30,000 سے لے کر 32,000 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. یہ صرف رپورٹیشن کی میں بات کر رہا ہوں اور گورنمنٹ اور آفیشیل رپورٹیشن کی بات کر رہا ہوں. اگر اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو بعض نہیں بہت سارے کیسز اس طرح ہوتے ہیں کہ اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا. اگر کسی ملک میں صرف 32,000 اینولی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں ریپسٹ کے، تو یہ تو ایک سیویئر کنڈیشن ہوتی ہے جب کیس رپورٹ ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ کتنا ریپسٹ کتنے ریپس ہوں گے انڈیا میں، وی ایون ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیٹ. لیکن یہی بتایا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال جو ہے ایک کپل تھی، اس نے موٹر بائک کے ذریعے سے، موٹر سائیکل کے ذریعے سے پوری دنیا کا سیر کیا تھا. پھر پاکستان سے ہو کے وہ انڈیا چلے گئے تھے اور انڈیا میں ایک اسٹیٹ سے جب دوسری اسٹیٹ جا رہے تھے تو راستے میں وہ کیمپ لگایا انہوں نے، اور پھر وہاں پہ ساتھ وہ ہوا جو ہم اس کا ذکر ابھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ریپ ہوا. پوری دنیا میں گھومے، کسی نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، لیکن جب انڈیا چلے گئے تو ان سے ان کو مارا پیٹا بھی کیا اور ان کے ساتھ یہ بھی ہوا. بہرحال ہر سال ایوری ایئر انڈیا کے اندر بہت سارے ریپ کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ انڈین گورنمنٹ کے رپورٹس کے مطابق، اونلی انڈین گورنمنٹ کے رپورٹس کے مطابق جو ہے وہ 32,000 کیسز اینولی رپورٹ ہوتے ہیں. اب اس کو اگر آپ پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو پاکستان کے اندر جب ڈیٹا کو اگر آپ دیکھیں ایوری ایئر تقریباً، ابھی تو بہت کم ہو چکی ہے، لیکن تقریباً 2000 سے لے کر 1800 سے لے کر 2000 اور 2500 تک کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. اب آپ اس کی پرسنٹیج نکالیں کہ کتنا یہ پرسنٹیج بنتا ہے. بہرحال پاکستان تو اس لحاظ سے کم از کم ایٹ لیسٹ انڈیا سے بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر اسلامک سوسائٹی ہو تو وہاں پہ ایسی چیزیں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اب ہمیں فکر ہو رہی ہے کہ اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسلام نے جو رولز وضع کیے ہیں اگر اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے تو کون اس طرح کام کر سکے گا. بہرحال اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، لیکن میں صرف یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ معاشرے، یہ سوسائٹیز اگر اسی طرح ہمارے گورنمنٹس، ہمارے پالیٹکس اسی طرح کرپٹ مافیا سے بھرے رہیں گے تو معاشرے میں ہر قسم کا ناسور جو ہے وہ پھیلے گا. ہر قسم کا ناسور، کرپشن تو پھیل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی معاشرے کے جو اخلاقی اقدار ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو رہے ہیں. کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ انڈیا میں دیکھیں نا تو انڈیا کے اندر ابھی بہت زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. انڈیا از برننگ. انڈیا جو ہے، انڈیا کے اندر 15 اگست کی جو آزادی کا دن تھا انڈیا کو، وہ آزادی کا دن اسی طرح نہیں منایا، جشن نہیں منایا، کیونکہ رات کو بھی پروٹیسٹ ہو رہے تھے، صبح کو بھی پروٹیسٹ ہو رہے تھے، شام کو بھی پروٹیسٹ ہو رہے تھے. اینڈ انڈیا واز برننگ with پروٹیسٹس. تو یہ ایک میں چھوٹا سا آپ کے ساتھ ایک آپ سمجھے کہ ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. ہمیں بھرپور کوشش کرنا چاہیے کہ جتنے بھی ہم اگر سوشل میڈیا پہ ہو، جہاں پہ بھی ہو، سوشلی مورل ویلیوز کو جتنا بھی آپ پروموٹ کر سکتے ہو
اور اخلاقی اقدار کو جتنا بھی آپ پروموٹ کر سکتے ہو تو پروموٹ کر لیا کرو. یہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے. ٹیک کیئر یور سیلف. اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب ضرور کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.